समझने के लिए नींद से जगा दिया तुमने। ये होता है, कुछ लोगों का ऐसा मिजाज हो जाता है कि वो समझता है कि बस इनका काम है 24 घंटा हमारे खिदमत में खड़े रहने। हुजूर के बारगाह में हालांकि वहाँ ताकि वगैरह की नीयत से नहीं होता था, लोगों को तलब होती थी मसाइल सीखने। अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, लोग रुक गए है ना। किसी का दौर था, गरीबी का दौर था, लोगों के हाथ खाली थे, अब मसला पूछने के लिए पैसे की जरूरत है, इंतजार करते कि हुजूर खुद ही कोई मसला बयान फरमाए तो फिर हम सुनेंगे। इंतजार में बैठे रहते थे और जो नहीं सुन पाते थे वो आते थे तो पहले असाब सुफ़ा के पास पहुँचते, सलाम कहेंगे तो मैंने करते, इसमें भी मकसद था। और असाब सुफ़ा के पास आते, सलाम करते, कहेंगे पूछते तो वो कहते हैं उनके आदमी के कहेंगे कैसे होते, बच्चे जाके घर से पिलाते, उनको खाना वाना पेश करते, है ना। मसलियतें रहती हैं। फिर बता था कि हाँ मसला तो कुछ पूछना था, तो हाँ भाई पूछने के लिए तो आज पूछो क्या पूछना है, फिर वो पूछते फिर बताते ही हमरा ये सिलसिला चल रहा। अब हुजूर से ही कोई पूछना है तो अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया सदका पेश करो। अब हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम अकेले इन्होंने इस आयत पे अमल किया, समझ रहे। अकेले हजरत अली पूरे कुरान में, पूरे इस्लाम में एक ऐसी आयत है जो सिर्फ हजरत अली के लिए है। सुभान अल्लाह, ये उनकी खुसूसियत है। हजरत अली के पास एक दीनार था उस वक्त, कितना? एक दीनार। और कई मसले पूछना था, और खाली अपने लिए नहीं पूछना था, जो हजरत रुक गए थे उनको रास्ता भी दिखाना था। अब वो एक दीनार गए बाजार से बेच के दिरहम खरीद के लाए, डायरेक्ट दे दे तो एक दीनार के कट्टे चला जाएगा ना, एक ही मसला। अल्लाह ने हुक्म तो फरमा दिया, लेकिन ये तय नहीं किया कि कितना देना है, समझ गए। अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया कि जब तुम रसूल से कुछ सरगोशी करना चाहो, खास राज की बात करना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो पहले सदका करो। कितना सदका करो ये अल्लाह ने तय नहीं किया। हजरत अली के पास एक दीनार था, उन्होंने सोचा कि मसला तो पूछना है, अब अगर एक मसला पूछता हूँ एक दीनार दे दूंगा फिर पूछना पड़ेगा तो क्या करूँगा। तो वो गए दीनार को बेच के 10 दिरहम खरीद के लाए, दीनार दे के दिरहम लेके आए। अब हुजूर के बारगाह में हाजिर हुए, सहाबा मौजूद है। अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे एक मसला पूछना, एक दिरहम पेश किया, एक मसला पूछा, सब लोग जान गए। फिर दूसरा दिरहम पेश किया, दूसरा मसला पूछा। अब हुजूर बता रहे हैं तो अकेले हजरत अली थोड़ी सुन रहे हैं, वहाँ जितने मौजूद है सब सुन रहे हैं। इस तरह से आपने 10 मसले पूछे, 10 दिरहम पेश किए, 10 मसले पूछे, अब वो खत्म हो गए। अब मसले तो और सीखने हैं, लेकिन दिरहम खत्म हो गए। अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा हुक्म नाज़िल हो गया, आ गया कि मेरे हबीब अब लोगों को आपके वक्त की अहमियत समझ में आ गई है, इसलिए अब ये सदक़े का बोझ इनके ऊपर से उठाता हूँ। अब जिसको जो कुछ सीखना है, जो कुछ पूछना है आपसे पूछ सकता है, ऐलान कर समझ गए। इन जुमा का आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में ये मसला ऐलान कर दिया कि वो आयत नाज़िल हुई थी सदक़े की, मैंने आयत सुनाया था, सुनो वो सदका अब मुआफ़ है, ये भी हुक्म सुना। और साथ में सरकार ने ये भी इरशाद फरमाया कि इस आयत पे अमल करने की तौफीक सिर्फ मेरे अली को हुई, अकेले हजरत अली ने इस पर अमल किया। अब ये मसला हो गया, आगे बढ़ते हैं। हजरत अली उस एक दीनार के खर्च करने की वजह से जो अंसार और मुहाजिरीन थे, मुहाजिरीन तो पहले से सब जानते थे आपको, अंसार में से भी काफी लोग जान गए थे, मगर उस दिन खुतबा में उनका नाम लेके हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, सारे लोग जान गए थे ये बहुत खास है। इनकी वजह से उम्मत को 10 मसले मालूम हुए और इनकी वजह से ही अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो हुक्म दिया था सदका करने का उसको उठा भी लिया है। ये हजरत अली का मालूम एहसान सबके नज़रों में आ गए। यहाँ पे एक बात कर दूँ, मैंने कल परसों बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक़दे मवाक़ात कायम फरमाई, अंसार और मुहाजिरीन को जो भाई भाई बनाया था ना,
حضرت علی کو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا. جو روایت پیش کرتے ہیں نا حضرت علی کو حضور کرتے ہیں کہ میرا بھائی دنیا رکھا ہے، تو وہ دوسری مواقعات کی بات ہے. یہ اپنے مواقعات انصار و مہاجرین میں حضرت علی کا بھی بھائی بنایا گیا ہے. حضرت سہل بن حنیف انہی کے گھر میں رہتے تھے. اب سب کی نظروں میں حضرت علی خاص چیز ہے. یہ ایک بات ہوئی. اب دوسری بات، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کا مہینہ ہے، ہجرت کا پہلا سال گزر گیا، دوسرا سال آ رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دے دیا. اب حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ جوان ہو گئی. کوئی جواب نہیں، ارشاد فرماتے. حضرت عمر عالم بارگاہ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی سوال عرض کیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات میں فرمایا کہ ہاں فاطمہ جوان ہو گئی ہے، میری بیٹی مجھے معلوم ہے. اب آگے کا نہ حضرت عمر کو ہمت ہوئی، نہ حضرت ابوبکر کو ہمت ہوئی. اور بھی کچھ حضرات آئے، حضور سے یہی سوال کیے اور حضور نے وہی جواب دیا. آگے انہوں نے بھی، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی اور حضور نے بھی کوئی جواب نہیں فرمایا. حضور وہاں سے محفل سے اٹھے اور اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے. آگے کا دن آیا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں تینوں کے تینوں عشرہ مبشرہ میں، یہ تینوں مسجد نبی شریف میں بیٹھے بیٹھے اسی بات پر چرچا کر رہے ہیں. یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جوان ہو گئی ہے. میں نے سوال ڈالا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. عمر نے کہا، انہوں نے ان کو بھی جواب کچھ نہیں دیا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے کہا آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، حضور کے مزاج مبارک کو آپ ہی پہچان سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ علی کے لیے حضرت فاطمہ کو روک رکھتا ہے. یہ حضرت عمر نے کہا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، لیکن علی یہ سوال کیوں نہیں کر رہے حضور کے پاس؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں علی یہ سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت سعید بن زید، انہوں نے کہا ممکن ہے کہ علی کا کچھ بچا نہیں، سب سے خرچ ہو گیا، دوسرے کے گھر میں رہتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اس لیے سوال نہ کر رہے ہوں کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہو نہیں مال کی وجہ ہو. حضرت ابوبکر نے کہا اگر وجہ مال ہے ہم سب مل کے علی کی یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ہے نا، ہم دے سکتے ہیں. اور اگر اور کوئی وجہ ہوئی تو حضرت عمر نے کہا تو ہم اس میں سے اندازہ کیا لگا سکتے ہیں، چلو نا علی سے مل کے ہی بات کر لیتے. یہ تینوں حضرات مسجد نبی شریف سے اٹھے اور حضرت سہل بن حنیف کے گھر گئے، جہاں حضرت علی وقت آپ وہاں رہتے. جا کے آواز لگایا، سہل بن حنیف نکلے. فرمایا آپ کا بھائی کہاں ہے؟ کون آپ کا بھائی؟ ہاں مولا کریم حضرت علی. ان حضرات نے فرمایا آپ کا بھائی کہاں؟ انہوں نے کہا وہ اپنے اونٹ کو میرے نخلستان میں پانی پلانے کے لیے. یہ تینوں حضرات وہیں چلے گئے، مدینہ منورہ شہر سے باہر نخلستان میں کھجور کا باغ، وہاں پانی پلانے لے گئے. یہ تینوں حضرات چلے گئے اور جب حضرت علی نے ان تینوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، یہ اچانک کیا بات ہو گئی، حضور نے مجھے بلایا، اپنی بلانے سے بلال کو بھیج دیتے تو میں آ جاتا، کوئی بات نہیں ہو گئی. تو متعجب حضرت علی ان کی طرف گئے اور یہ تینوں حضرات بھی پہنچے، سلام کہا. حضرت علی نے ان کے سلام کا جواب دے کے خیریت پوچھی کہ اس تیز دھوپ میں آپ تینوں کے تینوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان حضرات نے فرمایا کہ علی آپ فاطمہ کے لیے رسول اللہ کے پاس سوال کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ فاطمہ کو آپ کے لیے روک رکھا گیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا اول تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حیات، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جیسے ہی یہ سوال رکھوں گا رسول اللہ مہر کا سوال کریں گے، اور میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا صرف مال کی تنگی یہ وجہ بن سکتی ہے کہ آپ اپنے مطلوب سے دور رہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ چاہیے رسول اللہ سے سوال کیجیے، آگے کا ہم لوگ دیکھیں گے. حضرت ابوبکر نے اپنے مال کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے ہیں. حضور کی بھی ایک زوجہ مطہرہ کا ام المؤمنین سیدہ صفیہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مہر سب سے زیادہ 4,000 درہم رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کیا اپنی طرف، ادا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے. یہاں پہ بھی آپ نے پیشکش کی. حضرت علی وہیں سے تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ لے کر کے آئے اور اپنے گھر کے باہر اپنے اونٹ کو باندھا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلے. جب وہاں گئے ہیں تو اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے میں سرکار تشریف فرما تھی. دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، آواز لگائی، سمجھ گئے تو حضرت سودا حضور کی بارگاہ میں اس وقت پیش ہوئی تھی، حاضر تھی. تو متعجب ہو کر تھوڑی تیز دھوپ میں دوپہر کون آیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت سودا کہتی ہے میں تو قربان ہوں بھائی، اتنی بڑی بشارت نہیں کون. میں تیزی سے اٹھی دروازہ کھولنے کے لیے، یہاں تک کہ میں منہ کے بل گرتے گرتے بچ گیا. حضرت سودا کہتی ہے کہ میں تیزی سے اٹھی دروازہ کھولنے کے لیے، یہاں تک کہ میں منہ کے بل گرتے گرتے بچی. بہرحال میں سنبھلی، دروازہ کھولی اور علی اس وقت تک اندر نہیں داخل ہوئے جب تک کہ میں اپنے بالا خانے میں نہیں چلی گئی، اپنے گھر کی محفوظ حصے میں پردے میں نہ چلی گئی. تب تک حضرت علی اندر داخل نہیں ہوئی اور میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوں. حضرت علی تھوڑی دیر ٹھہر کے اندر داخل ہوئی. جب رسول اللہ نے ان کو فرمایا علی اندر آیا، اندر آئے، حضور کو سلام عرض کیا اور زمین کی طرف اپنی نگاہیں بڑھا کے بیٹھ گئے. زمین کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھ رہے. حضور نے پوچھا علی تمہیں کوئی حاجت میرے پاس لے آئی ہے یا اس دھوپ میں صرف سلام کہنے کے لیے آئے؟ بڑی ملاقات یہ ہوتی ہے نا لازمی کے ساتھ کہ علی کو ہمت دینا ہے کہ بولیں. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا ایک خاص مطلب آپ کی بارگاہ میں لے آیا. خاص مطلب ہے، آپ اجازت دیں تو میں کہوں. ارشاد فرمایا علی تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی راز نہیں رکھنا چاہیے، تمہارے دل میں ہے وہ کہہ ڈالو. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا. حضرت سودا کہتی ہے میں چونک گئی، اتنے بڑے مدینہ میں رسول اکرم کی بیٹی کو علی نے مانگا. یہ بڑے بڑے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، بڑے بڑے ہیں، حضرت سعد بن معاذ ہے، معاذ بن جبل ہے، یہ بڑے بڑے حضرات تھے. علی مانگ رہے ہیں. رسول اللہ نے تبسم فرمایا. ایسے حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کا نام لیا نا تو رسول اللہ نے تبسم فرمایا. فرمایا سن علی میرے پاس ہمیشہ اللہ کا پیغام لے کے جبریل آتے ہیں. آج جبریل سے پہلے سنتائیل آئے تھے. کون آئے تھے؟ جبریل سے پہلے آئے اور انہوں نے آ کر کے حاملین عرش میں سے وہ سنتائیل وہ آئے اور آ کے جلدی سے میری بارگاہ میں یہ پیغام سنایا. مجھے یہ پڑھتا دیا، اللہ کی طرف سے ایک پرچہ مجھے دیا اور پیغام سنایا اور آپ نے یہ کہا کہ جبریل میرے پیچھے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ اتنی بڑی خوشی کی بات تھی میں جلدی سے اٹھ نہ سکا، تیزی سے آ گیا.
یعنی جبریل سے بھی تیز آپ کے پاس پہنچ گیا. ہاں سمجھتے ہیں کہ جبریل سب سے تیز چلتے ہیں، لیکن جب جناب سیدہ کی بات آتی ہے تو ان سے آگے حاملین عرش آگے نکل جاتے ہیں. انہوں نے آگے جو پرچہ پیش کیا ہے اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں اللہ کا پیغام لکھا ہے کہ ہم نے آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ. اس میں کیا لکھا تھا؟ ہم نے آسمانوں پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا. باقی کی تفصیلات جبریل بتائیں گے. سمجھ گئے؟ اب اتنی دیر میں جبریل امین حاضر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کوئی خاص بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو سمتائیں بتا گئے ہیں میں اسی کی تفصیلات عرض کرنے آتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں بتاؤ جبریل. پھر جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ تبارک و علیہ تعالیٰ نے آج جنت اور جنت کے غرفات کو سجانے کا حکم دیا. صبح سے پورے عید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں اور جواہرات کی برسات کرنے کا حکم فرمایا. اتنے جواہرات کی برسات ہوئی کہ پورے علی کے ساتھ اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا اور ہم کو یہ حکم دیا جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرے. سمجھ گئے؟ اسی سے کہتے ہیں نکاح یعنی کہ آسمانوں پہ بنتے ہیں. ہمارے یہاں سے نہیں، ہاں جناب سیدہ ہاں ہم آسمانوں پہ اپنے لکھوانے چلے، روز بدلتے رہتے تھے. ہمارے یہاں خواتین بولتی ہیں، بوڑھے بزرگ بولتے ہیں نہیں وہ تو رشتے آسمانوں سے طے ہوتے ہیں. اور پھر آسمانوں کی لکھا جاتا ہے تم توڑنے والے کون ہوتے ہو؟ 6 سال میں تم کاٹ بیٹھتے ہو چکنا چوٹ پر ڈالتے ہو. اب یہ پورا حضرت جبریل امین نے وہاں کی جو کچھ بھی ہوئی پوری تفصیلات، جنتوں کو سجایا گیا، جہنموں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، پورے عید کے اوپر جواہرات کی برسات ہوئی اور وہ جواہرات وہ پورے عید قیامت تک لٹائیں گی ہر اس بندے کے نکاح کے وقت جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب تقریب ہوئی. یعنی جناب سیدہ اور ان کے طفیل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواہرات لٹائے ہیں نا وہاں خیرات جو ان کی لٹائی ہے، قیامت کا فرشتے اور حوران بہشت ان کو اس جوڑے کے نکاح کے وقت لٹاتے ہیں جس جوڑے کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام حاصل ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ تمام واقعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سنایا. فرمایا ٹھیک ہے تم یہ مطالبہ رکھ رہے ہو منظور ہے، مجھے تو یہ حکم اللہ ہی کی جانب سے مل چکا ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو احبا کا لفظ ارشاد فرمایا. یہاں پہ جو مواہب الدنیا شریف میں احبا کا لفظ لکھا ہے. سرکار فرماتے میں نے اپنی احبا کو جواب نہیں دیا. احبا مطلب میرے جو دوست ہوں، میرے پسندیدہ کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، سعید تھے. بھیا حضرات جو پہلے سوال کر چکے تھے، سرکار فرماتے میں نے اپنے احبا کو صحیح جواب نہ دیا تمہاری وجہ سے. اب یہ تو بات ہو گئی محرم کا مہینہ. اب آگے بڑھیے. اب حضرت علی کو فکر دامن کی ہوئی، کسی کو بتایا نہیں. خوشی تو ہے رسول اللہ نے رشتہ قبول فرمایا، لیکن حضور نے مہر کا سوال بھی نہیں کیا. حضرت علی نے بتایا مگر فکر دامن کی کہ مہر پر پیش کرنا پڑے. چند ہی دن گزرے تھے، محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا چاند دکھا. مسجد نبوی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد تشریف فرما. پھر وہی حال پیش آتا ہے. ابو بکر آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ جوان. سرکار ارشاد فرماتے ہاں فاطمہ جوان. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ نہ ابو بکر کچھ کہتے ہیں نہ حضور کچھ کہتے ہیں.
حضرت سعید بن زید آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ جوان ہو گئی. رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں فاطمہ جوان ہو گئی. ایک اور حضرت آئے، ان کا نام کیوں نہیں ملتا لیکن ایک اور حضرت آئے، انہوں نے تیسرے حضرت آ کر کے یہی سوال کیا یا رسول اللہ فاطمہ جوان ہو گئی. حضور نے فرمایا ہاں فاطمہ جوان ہو گئی مگر علی کہاں ہے؟ جب یہ بات سرکار نے ارشاد فرمائی نا تب سب سمجھ گئے کہ حضور نے فاطمہ کے لیے علی کو پسند کر رکھا. پھر تو لوگ تیز قدموں کے ساتھ حضرت علی کو بلا کے لائے. آتے آتے جو خبر دینے گئے تھے نا حضرت علی کو، جا کے یا رسول علی آپ کو رسول اللہ طلب فرما رہے ہیں. جو جا کے کہے حضرت علی اپنے طور پر گھر سے نکلیں گے تیار ہو کے کچھ نہ بات کا رسالت میں حاضر ان کو تیزی کے ساتھ آئے. آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا عیناہ یرمد، اللہ کے رسول علی کی آنکھیں آئی ہوئی. حضور نے فرمایا لا رہے گا اقیمونی، میرے پاس پیش کرو علی کو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ علی علی آئے سلام علیکم اور حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا پہ دھیان دیا، اب ارشاد فرمایا علی تمہارے پاس نہر میں پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس سرا ہے، تو آپ نے ہی مجھے عطا فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد آدمی تلوار کے بغیر ایسی جہاد، گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے، ڈھال بھی ضروری ہے، اگرچہ یہ زرہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ اگلی صف میں رہتے ہو. تیروں تلواروں کی سب سے زیادہ برسات تمہارے پر ہونی ہے، مگر باقی چیزوں کی بنسبت اس کی ضرورت پوری علی یہ زرہ بیچ کے لے آؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم وہ زرہ بیچنے کے لیے نکلے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ علی کو اگر میں مہر کی رقم پیش کر دوں تو یوں قبول نہ کروں، اسی لیے حضرت ابو بکر پہلے سے پلان کیے بیٹھے تھے، مگر جانتے تھے کہ ایسے میں پیش کر دوں گا تو چار آتی ہیں کہ دینے والے لوگ ہیں، دینے والے لوگ نہیں، یہ قبول نہیں کریں گے. تو دوسرا راستہ اپنایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام یسار کو جاؤ علی کے پیچھے پیچھے پوچھنے تو کون کتنا دام کہتا ہے، جو بھی جتنا بھی دام کہے گا اجرا کا اس میں زیادہ دام نہیں کہ تم خریدنا، اجرا میرے پاس لے آنا. رسول اللہ کے حق کی اجرا ہے، دوسروں کو کیسے دی جاتی ہے. حضرت عثمان غنی کا غلام گیا، حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، کے پاس گئے، آخری نام کہوا 400 مسکال چاندی 200 درہم. یہ دام حضرت عثمان کا غلام نے پیش کر دیا کہ یہ میں دیتا ہوں کہ مالک کے لیے عثمان کے لیے خریدا ہوں. راضی ہو گئے، ان کے ہاتھ میں وہ قیمت ادا کر دی گئی. اب وہ درہم جو ہے نا 200 درہم حضرت علی لے کے تھوڑی گئے، اپنے دامن میں رکھ کے لیا، اپنے دامن کے پاس میں وہ درہم لیے اور حضرت کی بارگاہ میں لے کر کے آئے. ادھر حضرت کے جیسا وہ اپنا ضلع بھی اپنے کاندھے پہ رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے پاس حاضر ہوئے اور جو کچھ بازار میں پیش آیا تھا پورا بتایا. ابھی ادھر حضرت علی لے کے آئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ درہم نکالے نا 200 درہم 480 نکالا. حضور کے پاس آ کر کے ایسا رکھ دیا سامنے میں، زمین کیوں لے دیا. حضور نے اس میں سے ایک کرسی نکالی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا. یہ آپ کو بازار سے فاطمہ کے لیے خوشبو خرید کے لے آؤ. وہ جو 200 درہم تھے نا 480 مسکال چاندی، اس کو حضرت فاطمہ کا مہر قرار دے کر کے ان سے اور پھر حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا، وہ بازار سے ہنا کا عطر خرید کر کے لے آئے. سیدہ فاطمہ کے لیے ہنا کا عطر خرید کر کے لے آئے. جب وہ لے کے آ گئے تو حضرت ام سلمہ ایمن اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طلب فرمایا کہ
के हजरात आती हुई तो सरकार ने फरमाया ये इधर लो, फातिमा को नहला धुला के तैयार करो, ये इत्र उसको लगाओ, आज फातिमा का निकाह। समझ रहे हैं, सफर का महीना जनाब सैयदा के निकाह के लिए तैयारियां हो रही हैं। आप मस्जिद नबी शरीफ में हाजिर बारगाह और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चूंकि हुजूर ने जब उनको बुलाया था तो वो नहा धो के तैयार होके ही आए थे, आंखें आई हुई थी तो हुजूर ने उनकी आंखों में लुआब ध्यान लगाया, उनको फरमाया अली बैठो। जब तक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये हजरात तैयार करके ले आए, तब तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी अपने नूर चश्म के लिए निकाह का खुतबा इरशाद फरमाया। जो सरकार ने खुतबा पूरा मवाइदुल दुनिया शरीफ में, ज़रक़ानी में, बुखारी शरीफ में पूरा नकल किया हुआ है। हालांकि वो पूरा खुतबा हम आप पढ़ने की इजाज़त नहीं, उसमें फातिमा को बेटी लिखाई, हम जैसे नाहिदा कह सकते हैं नहीं, हज़रत फातिमा की तारीफ़ें बयान की गई, हज़रत अली की पढ़ाइयाँ बयान की गई। तारीफ़ें और पढ़ाइयाँ तो की जा सकती हैं, मगर हर जुमले में ये है कि मेरा भाई अली मेरी बेटी फातिमा, ये कहना तो हुजूर की शान के लायक है। तो जहाँ तक अल्लाह रसूल की शान है वहाँ तक बयान कर देते हैं, वही तक पढ़ने का इजाज़त। सरकार ने खुतबा निकाह का इरशाद फरमाया। हज़रत फातिमा इसी असना में तैयार होकर के वहीं हाज़िर हुई, समझ ले। फिर हुजूर ने हज़रत फातिमा और हज़रत अली का निकाह पढ़ा और निकाह करने के बाद पानी का प्याला मंगवाया। हमारे हिंदुस्तान में भी कई इलाकों में एमपी वगैरह में जाएंगे ना, निकाह के वक्त शरबत का प्याला पेश करते हैं, काजी साहब को लाते हैं, काजी साहब उसमें एक आयत पढ़ के दम करते हैं, करना चाहिए, इधर नहीं करते, इधर खाए पिए तक पहले से रखते, सुन्नत है हुजूर की। हाँ, को शहवात मिनन निसा वल बनीना वल क़नातिर वल मुक़न्तरति मिन अज़्ज़ाज वल फ़िद्दति वल ख़ैल वल तमर्रति वल अनआम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये आयत पढ़ के शरबत में दम करके हुक्म है काजी साहब को आधा शरबत दूल्हे मियाँ को पिलाएं, आधा दुल्हन को पिलाएं, बनी रहती है। हुजूर का अमल है। अली वो फातिमा को है जिनका निकाह लाने अर्श आज़म से पहले ही कर दिया, उसके बाद रसूल अकरम ने उनका निकाह पढ़ाया, लेकिन फिर भी ये आयत पढ़ के पानी में दम करके दोनों हजरात को पिलाया। ज़्यादा होशियार नहीं लाते क्या, ऐसा दम करके तो निकाह हो जाएगा ना। हमारी बेटी तो मेरे साथ बुलंद चीज़ है, हमारा दामाद मेरे साथ ज़्यादा मर्तबे वाला है तो मेरे साथ पर खिलाए, यहाँ नहीं खिलाते, या की मालूमात नहीं है ना, ये भी मसला हो सकता है। अगर मालूमात नहीं है तो अब मालूमात हो गई, हमारे साथ कोई मालूम होना चाहिए, आयत याद होनी चाहिए कि वो आयत पढ़ के दम करता है, नहीं तो कुछ भी दम कर मालूम है मुन 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 करते ही है तो इतनी जोर से फूंक मारते हैं कि सीटी बजाते हैं। फूंकने का थोड़ी है ना, मैंने देखा है हजरत तो ऐसा फूंक मारते हैं कि सीटियाँ बजाते। सरकार ने पियाला पानी का बुलवाया, उसमें दम किया, कोई आयत पढ़ी, हालांकि रसूल अकरम यहाँ उनकी दम की दुआ जहन्नम ऐसे फूंक मार देते ना कुछ कहते, हुक्म फरमा देते। कायनात में किसकी मजाल है जो रसूल सकलैन के हुक्म के खिलाफ बोले, मगर फिर भी सरकार ने किया, उम्मत को सिखाने के लिए किया। और ये उम्मत इतनी होशियार है तो मौलवी साहब का झूठा अपने बेटी नमाज के लिए नापाक का समझ करती है ना, खुद को आयत आती है तो खुद पढ़ के दम कर दें, ना मौलवी साहब को करने देंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी हजरत अली को फरमाया पियो, और पियाले के हाथ लगाए जाते हैं, ऐसा ना हो कि अली जो उसमें पूरा पानी पिया। जब पी गए ना थोड़ा सा तरीका सुन्नत क्या है, 3 सांस में पानी पीते हैं, नहीं है मालूम है, नहीं है। हाँ, तो हजरत अली 1 सांस में पानी पिए, प्याला जैसे समय मुझे दे दिए, उसमें से
थोड़ा सा रसूलुल्लाह ने अपने हाथ में लेकर हज़रत अली के सीने में छींटे मारे, आपके चेहरे पे भी छींटे मारे, समझ गए। और सुनो ताज्जुब की बात है, सिर्फ हज़रत अली का जूठा नहीं रहने दिया, सरकार ने भी उसमें से एक घूंट नोश फरमाया और थोड़ा सा पानी मुंह में लेके उसी प्याले में उगल दिया। तबर्रुक बनाना है ना उसको मुकम्मल तौर पर। फिर सैयदा को अता फरमाया, जनाबे सैयदा को फरमाया कि अब तुम पियो मगर पूरा खत्म मत करना। सैयदा कायनात ने भी वो पानी पिया, अभी थोड़ा सा बचा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बचे हुए पानी को अपने हाथों में लिया, जनाबे सैयदा के सीने में, पीठ में छींटे मारे और दुआ की, ए अल्लाह मैं अली और फातिमा को, इनके औलादों को शैतानी मरदूद से तेरी पनाह में देता हूँ। यह दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उईज़ुहा व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये आपके अल्फाज हैं, अल्लाह मैं इसे फातिमा को और इसकी औलाद को शैतानी मरदूद से तेरी पनाह में देता हूँ। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यही चीज़ हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से आपने इरशाद फरमाया। को इतनी दुआ यहाँ से तब ना करें तो वो बेचारे बहरहाल तो सरकार ने ऐसा किया। उसके बाद हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ रवाना कर दिया। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन किराम ने, असहाबे सियर ने, मुहद्दिसीन ने जो बातें की ना, कुछ चीज़ें भी रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा और हज़रत अली को अता फरमाई, जिनको आज आप जहेज कहते हैं। इसको कोई नाजायज़ भी नहीं कर सकता मगर इसको कोई वाजिब भी नहीं कर सकता। वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि फातिमा को कुछ बेटी थी और भी बेटियाँ थी, उनसे भी आपने निकाह किए, किसी को आपने दहेज में कुछ नहीं दिया, सिर्फ हज़रत फातिमा को दिया। तो उसका मतलब क्या था, क्यों दिया? असल में हज़रत फातिमा को जो शौहर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, ये हज़रत अली वो हैं जिनको बचपन में हुजूर ने उनके बाप यानी अबू तालिब से पालने के लिए ले लिया था। हज़रत अली को हुजूर ने ही पाला था। हज़रत अली कौन थे? हुजूर के लय पालक थे। जाहिर बात है, हुजूर की औलाद के जैसे हुए ना वो। जाहिर है कि औलाद का घर बसाना का इंतजाम कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा? औलाद का घर बसाना का इंतजाम तो हुजूर को ही करना है ना। हुजूर ने किस हिसाब से उनके लिए ये इंतज़ाम किया कि गद्दा, बिस्तर, तकिया, चादर, मशक वगैरह ये सब चीज़ें अता फरमाई। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खास चीज़ अता फरमाई। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक हाथ हुजूर के पास रखा हुआ है। अब बेटी को रुखसत कर रहे हैं तो ये हाथ किसके लिए बचा के रखा? हुजूर ने वो हाथ भी जनाब सैयदा के गले में आवेज़ा कर दिया और ये बता दिया कि ये दिल आपका है, खदीजा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, ये मैंने खदीजा की याद तुम्हारे साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ अता फरमाई। वैसे रवायतें बताती हैं, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा दिल को मजबूत करके सुनना इच्छा बातें अर्ज करूँगा। मुहम्मद जनाब सैयदा का जो निकाह हुआ था ना, आपने जो जोड़ा पहन रखा था ना, उसके अलावा आपके पास कपड़ा नहीं था और जोड़े में भी पैबंद लगे हुए थे, समझ रहे? जनाब सैयदा के उस जोड़े में भी पैबंद लगे हुए थे। हज़रत अली के साथ उसी जोड़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिजरत को रुखसत किया। और जब हज़रत अली जाने का अंदाज़ क्या था, आगे आगे हज़रत अली चल रहे हैं, उनके पीछे सैयदा चल रही है। रसूल रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज किया, आप भी न रुक सके, आप भी पीछे पीछे चले। अंदाज चलने का क्या था, आप इतने असाकत की रवायत देखेंगे तो उसमें भी यह अलबिदाया और निहाया में भी ये बात नकल की गई है। जहाँ जहाँ हज़रत अली अपना पाँव रख रहे हैं, उनका पाँव उठता है, उनके कदम के ऊपर ही हज़रत फातिमा अपना कदम रख रही है। यानी नीचे से हज़रत फातिमा के कदम मुबारक को ज़मीन का
اور پھر رسول اللہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جہاں جہاں سیدہ فاطمہ کا قدم پڑتا ہے ان کے قدم کے اوپر رسول اللہ سبحان اللہ ان پر سے کوئی حضرت فاطمہ کے قدم مبارک کے نشان کو نہ دیکھا۔ یہ اہتمام کیا ہے شاہزادی سید کونین بے سواری ہی علی کے گھر چلی۔ تھوڑی دیر رک کر کے سوچو، آج کا دھولا سورج تو پیدل چل نہیں سکتی، ان کے پاؤں بندھے دھولا نہیں چلتا پیدل نہیں ہے نا۔ ٹرین سے ناگپور سے یہاں تک آیا، کار سے پھر جنواسے سے وہاں تک پہنچا مراد گھر تک، اور مراد گھر سے گھوڑے پہ آئیں گے جناب، 15 قدم کے لیے گھوڑا 60,000 روپے کرایہ دینا ہے نا۔ جان پوری نکلتی ہے، مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا پیسہ دیتے ہیں، گھوڑے والے کو تو 50,000 چلتا ہے نا، حق نہیں ہے تو بیچارے مولوی صاحب والے۔ اب وہاں سے بھی اتریں گے تو کیسا دلہا میں چل کے نہیں جائیں گے۔ اب تو میں نے بہت جگہ بولنا شروع کیا، کئی جگہ چل کے لگے، ان کے پاؤں کھلے ہیں تو دیکھ رہا ہوں، ورنہ وہ پہنویں گے کندھے پہ وہ بیچارہ لاد کے لے کے جا رہا ہے۔ مسلمان کاندھے پہ کب چڑھتا ہے آپ کو پتا ہے نا، 4 کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آخری جب آپ کے پاس چلنے کی شکت نہیں ہے، کاندھے پہ ہی جانا ہے، تب بھی 4 کاندھوں کی ضرورت رہتی ہے۔ دلہا بنے اور پھر ایک کے اوپر سوار ہو گیا ہے بیچارے کے اوپر، وہ جو بیچارہ کھائے گا پیے گا اس کا تو پہلے وہ سب میں ڈالا تھا۔ اپنے پیر چلانا ہی نہیں چاہتے، اس کو ہی سمجھتے کہ آج پیدل چلے گے، جب ایسے ہی چلنا ہے تو جوتے گھر میں رکھ کے آتے، جوتے یہاں سے چھڑوانے کے لیے لاتے ہو، کسی پرانی آپ جوتے چرائیں گی ہے نا، پھر ہم گانے گائیں گے، پھر پیسے دیں گے، یہی سب۔ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جوتا پہن کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب پیسے چرا۔ اب مولوی صاحب اگر کہتے ہیں یار نکاح پڑھانے جا رہے ہیں، جوتے تو اتار دے بھائی، نہیں آپ تو اپنا کام کرو کہتے ہیں، یعنی ہم جوتا پہنے ہوئے لوگ ہیں، جوتے والے لوگ ہیں، ہم جوتا کھائیں گے کہ پہنیں گے، اتاریں گے نہیں ہے نا۔ نکاح پڑھانے بیٹھ جاؤ، خطبہ ہو رہا ہے، جوتے اتار دو بھیا، تو اتارے گا بھی تو کیسا ہمارے میں دونوں پاؤں کے بیچ میں ایسا دبا کر، میں نے دیکھا ایسا بڑے تجربے ہیں، ہٹا نہیں سکتا اسٹیج بناتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سنیے، قالین وغیرہ کی چائے کرسیاں لگی ہیں، یہ صاف ستھرا اس کے لیے جوتا پہن کے چلنے کے لیے ہے، اگر جس کو دیکھو وہی جوتا پہن کے جاتا ہے، بیچارہ مولوی صاحب اکیلا بنا جوتے کے چلتا ہے۔ جبکہ وہ جتنے ہیں نا، وہ یہاں سے جانے کے بعد سجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، مولوی صاحب کو پڑھنا ہے۔ اب کسی کے جوتے میں لگا ہوا کوئی گند لگی ہو، قالین میں چھپا ہو، مولوی صاحب کے پیر میں لگ جائے ہے نا، اور اسی حالت میں بیچارہ نکاح پڑھا دیں گے، آپ کا کتنی برکت آئے، اور اس پیر دھونے تو جائیں گے نہیں مولوی صاحب، وہی رگڑ دیں گے، چل رہی ہے جیسے تیری دال بھات ویسے نہیں کھاتی ہے، آپ اپنا کام بگاڑ ہوگا۔ جناب سیدہ کو رخصت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا گھر، حضرت علی کا گھر نہیں تھا، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھیے گا، حضرت علی کے موافقاتی بھائی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تک حضور گئے، اور جب وہاں پہنچے تو اسماء بنت عمیس کو وہاں رسول اللہ نے موجود پایا۔ حضور نے فرمایا اسماء تمہارا یہاں کیا کام ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو، علی نے تم کو دعوت دیا ہے ہم کو چھوڑ کے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی شادی کی پہلے بھی لڑکیوں کو کچھ باتوں کی ضرورت رہتی ہے جو ہم عورتیں ہی سکھا سکتی ہیں، تو ہے نہیں، حضرت سودا نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میں آئی ہوں، میں فاطمہ کو یہاں کے معاملات کو سمجھا دوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تجھ میں برکت عطا۔ حضرت اسماء بنت عمیس کو سرکار نے برکت کی دعا ارشاد فرمائی، اور پھر وہاں سے واپس اپنے دولت خانے میں تشریف لائے۔ جو صحابہ اصحاب کرام وغیرہ تھے نا، ان حضرات کو سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ ابھی تک مسجد شریف میں ہی حاضر تھے۔ سرکار آئے اور سب کا شکریہ ادا کیا، سب کو سے نوازا،
اور سب کو روانہ فرمایا، سب اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ بریانی نہیں بنی، یاد رکھیے گا تو یہ تھا کہ شادی میں ان کے گھر میں کھانا نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے دن کچھ حضرات نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے تحائف پیش کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلا تحفہ جو ان کے گھر میں آیا وہی زرہ تھی، جس کو بیچ کے آپ مہر کی رقم لے کے آئے تھے۔ زرہ خریدا کس نے تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، عثمان غنی حضرت علی کے بڑے ساڑو ہیں، ان کا حق بھی بنتا۔ وہ آئے حضرت علی کو وہ تحفہ پیش کیا، حضرت علی خوش ہوئے، فرمایا حضرت عثمان غنی نے میں اکیلا ہی نہیں، تمام اصحاب آپ سے محبت فرماتے ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا، سمجھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر 1 2 3 آئے، اور پھر ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی صاحب بن علی کے گھر میں۔ اب وہ بولے کہ میں اپنے ملنے والوں کو کہاں بٹھاؤں، کیسا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے اسی درمیان میں پیغام ملا کہ تم ان سب کو لے کر کے جو سے ملنے آ رہے ہیں ان سب کو لے کر کے حضرت ام سلمہ کے گھر میں، یہ گھر تھوڑا سا بڑا ہے، وہاں آئے تو کچھ حضرات کو وہاں مل لیے، تحفے تحائف وہاں پیش کر دیے۔ اب کچھ حضرات کے تحفے تحائف یہیں کر کے آ گئے۔ یہاں جو تحفہ حضرت علی کے بارگاہ میں پیش ہوا تھا، اب رسول اللہ فرماتا پنیر، گھی، شہد اور کھجوریں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ حضرت علی کا ولیمہ ہے۔ پنیر، گھی، شہد اور کھجوریں، یہ وہاں پہ پیش ہوا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، ان حضرات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتا یا آج علی کے مہمان میرے بھی مہمان ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کہاں چلا تو یہ جو آیا ہے اسی کی حدیث تیار کر، حدیث کہ حضور کو پسند تھا یہ کھانا۔ حدیث کیسا بناتے بتا دو، اپنے گھر میں بنائیں۔ کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر اس کو میچ دیتے ہیں، مل دیتے ہیں، اس میں برابر کا گھی ڈالتے ہیں اور اتنے ہی برابر کا پنیر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں جب سب چیزوں کو ملا لیتے ہیں نا، پنیر اس کو توڑ کے چورا کر کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے شہد اور شہد ملا کے جب وہ میٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو حدیث بولتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ولیمے میں یہ حدیث جتنے لوگ حاضر تھے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کتنا کمال ہے، لوگ ملنے آتے، مبارکبادی دیتے ہوئے ملنے آتے آتے 1500 کے قریب لوگ آئے، اور حضرت ام سلمہ کے گھر میں جتنی جگہ تھی اس میں 15 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ حضور نے چمڑے کا دسترخوان بڑا سا رکھوایا اور چمڑے کے دسترخوان پہ اس حدیث کو رکھوایا۔ وہ کتنا تھا، کتنا لے کے آئے؟ پیالہ چلتا تھا مدینے میں 4 کلو 90 گرام ہے نا، یہ 4 کلو 90 گرام، 5 کلو مان لو، 5 کلو، 5 کلو کھجوریں، 5 کلو پنیر، 5 کلو شہد مان لو، 5 کلو گھی مان لو، سب برابر برابر تھا، کتنے ہوگا؟ 20 کلو ہے۔ اب وہ سب ملا کے وہ بڑے سے دسترخوان میں رکھ کے 15 حضرت آتے کھاتے نکل جاتے، 1500 حضرات نے تناول فرمایا پیٹ کتنے 1500۔ ہاں، کیسے کھانے والے لوگ تھے صحابہ، آپ کو معلوم ہے، 2 آدمی 1 دمبا کھا لیتے تھے۔ 1500 حضرات نے تناول فرمایا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور حضرت ام سلمہ حضرت سودا سے فرمایا کہ اب یہ جو بچہ ہے یہ خواتین میں بانٹو، کھلاؤ۔ وہ کھانا پھر خواتین میں تقسیم کیا گیا۔ اسی سے ہمارے یہاں نکاح کے بعد چھوارے اور کھجور کا سسٹم آیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ میاں حضرت علی کے ولیمے کی سنت ہے، کھانا نہیں تھا، یہی کھانا تھا، کھجور ہی کھانا تھا، سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں پنیر دے رہا تھا، تو پنیر کے اوپر بکرے کھا لیتے ہیں، بکرے کھا لیتے ہیں،
کیا بچتا ہے بہرحال حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے اللہ تبارک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا. اور جب حضور نے ان کا نکاح کیا کئی باتیں ہوگی. اب یہودیوں کی کڑن بڑھنا شروع ہوئی. ہجرت سے آگے بڑھ گئے ہیں. پہلا سال ختم ہو رہا ہے. پہلا سال ختم ہوا, دوسرا سال ہجری کا شروع ہے. دوسرے سال کے ہجری اس کی دوسرا سال شروع ہوتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے نکاح کیا. اور نکاح کرنے کے بعد پھر آپ نے جو سرایہ بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا, اب مضبوط احکام کے ساتھ ادھر سے قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہو رہی ہے. آپ نے ایک عظیم سریہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اس سے پہلے جو وہ سریہ بھیجی حضرت برا بن معرور, نام یاد رکھیے گا, برا بن معرور کے بیٹے بشر, ان کا انتقال بنو سلمہ کے تھے, مدینہ منورہ کے, ان کا انتقال ہوا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی وہ حضرت ہیں جن کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا. اس روایت میں آتا پڑھا, لیکن حق میں آتا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا. وہ اس وقت کی بات تھی کہ سرکار پوچھتے تھے جب کوئی جنازہ حاصل کیا جاتا نا, تو آپ پوچھتے تھے مرحوم کے اوپر کوئی قرض وغیرہ تو نہیں. اگر قرض رہتا تو حضور جنازہ نہیں پڑھتے تھے, فرماتے تھے صحابہ کو تم پڑھ دو. اور اگر قرض نہیں رہتا تو پھر آپ جنازہ پڑھا. تو ان حضرت کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا یا کچھ روایت کے مطابق پڑھا. جب ان کا ہو گیا نا تو ان کی والدہ کو تسلی دینے کے لیے رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے. اب ان کے گھر رسول اللہ تشریف لے گئے تو کون کم نصیب ایسا ہوگا جو رسول اللہ کو اپنے گھر سے بنا کچھ مہمان نوازی کیے رخصت کر دے گا. تو ان کی والدہ نے والدہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب خانے پہ آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے, میرے قسمت کی معراج ہے, کچھ تو آپ تناول فرماتے جائیں گے. سمجھتے؟ اب یہاں پہ بخاری کی روایت آپ کو بتاؤں, یہ تھوڑا سا تفصیل بتانا سیرت پاک کو جاننا ضروری ہے. بشر بن برا بن معرور, یاد رکھیے گا نام, بنو سلمہ کے تھے. کون سا محلہ میں آپ کو بتا دوں گا, آپ پہنچ جائیں گے ابھی حاجی صاحب, اس محلے کو آپ دیکھ چکے ہیں. جتنے حاجی صاحب عمرہ والے صاحب سب دیکھ چکے ہیں, میں بتا دوں گا سب پہنچ جائیں گے. ابھی نہیں بتا رہا, ابھی بنو سلمہ یاد ہے. اب حضور وہاں گئے, جنازہ آج ہو گیا بشر بن برا بن معرور. دوسرے دن حضور ان کی والدہ کو تسلی دینے گئے. ان کے گھر میں جو کچھ بھی حاضر تھا حضور کے پاس سامنے حاضر کیا. یاد رکھو, حضور اکیلے نہیں گئے تھے, آپ کے ساتھ 9 صحابہ کرام ہیں. ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, طلحہ بھی ہے, زبیر بھی ہے, سعد بن معاذ بھی ہیں, سعد بن وقاص بھی ہیں, ہے نا. یہ حضرات ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر. یہ سب وہاں گئے, اور گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ تو تناول فرمائیں گے, قریب خانے میں قریب خانے میں تشریف آوری بھی ہے. تو لاؤ جو کچھ حاضر ہے. انہوں نے محسوس کیا تھا کہ حضور اکیلے کلام فرما رہے ہیں دروازے کے باہر, اکیلے ہوں گے, سمجھ گئے. تو انہوں نے کہا حضور کچھ تناول فرمائیے. تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. یاد رکھنا کیا لفظ ہے, میرے ساتھ اور بھی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا, یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. ہمارے آقا کوئی بھی اچھائی کے وقت ہمیں بھول سکتے ہیں کیا, کبھی نہیں بھولے. فرمایا میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کا بھی استقبال ہے. سبحان اللہ. اندر انہوں نے دسترخوان میں تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا چنا کیا رکھا, بخاری کو پڑھو, تھوڑے سی چھوارے, تھوڑا سا چنا رکھا. سرکار گئے, دسترخوان کھلا ہوا, کھانا رکھا ہوا, برا بن معرور بھی سامنے موجود. سرکار اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف رکھے اور فرمایا اے اللہ اس کھانے کا ثواب بشر بن برا بن معرور کو عطا فرما. اور تیجا کس کو بولتے ہیں, سویم اور کھاتے کس کو بولتے ہیں. یہ بات ہے کہ یہاں سیم بولتے ہیں, سیم نہیں ہے وہ سویم ہے. حضور نے ایسا نے ثواب کیا ہے, یہ بخاری میں ہے. ہاں کبھی آؤ تو بتاؤ, بھائی لوگ کہتے ہیں ہی نہیں. حضور نے دعا کیا, یہ اور بات ہے کہ سی ایم کا نام نہیں دیا, سویم کا نام نہیں دیا. کھانا رکھا, مہمان حاضر ہیں, حضور نے ان کا ایسا نے ثواب کیا, خود بھی تناول فرمایا.
اور جو آپ کے ساتھ یہ حضرات تھے ان کو بھی تناول فرمایا. یہ کھاتے پیتے باتیں کرتے, ان کو تسلی دیتے. ظہر کا وقت آیا, بنو سلمہ کی مسجد میں سرکار تشریف لے گئے. اب آپ کو مسجد کا نام یاد آ جائے گا. مسجد میں تشریف لے گئے, نماز ظہر میں کھڑے ہوئے, 2 رکعتیں پڑھی تھی. کتنی؟ بار بار بے چینی کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی کہاں پہنچ رہی ہے بات؟ بار بار حکم آیا, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. میرے محبوب, آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. ہم آپ کا چہرے مبارک اسی طرف بھیج دیں گے جو قبلہ آپ چاہتے ہیں. ابھی اسی حالت میں اپنے چہرے مبارک کو مسجد حرام کی طرف بھیج دیں. 2 رکعت نماز ظہر کی ہو چکی, 2 رکعت باقی. رسول اللہ اس حال میں اب تک جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اب کس طرف گھوم گئے؟ کعبہ کی طرف گھوم گئے. ہاں, یہاں امام صاحب کا تھوڑا سا پجامہ اونچا نیچا ہو جائے تو ہم لوگ وہاں نماز کی حالت میں امام صاحب گھوم گئے, صاحب گھوم گئے. ہم نے تو نیت یہ کیا نا, نہیں تو بہذا امام, میں اس امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو جو امام کرے گا ہم کو کرنا. بالکل بے شک. صحابہ نے پوچھا نہیں رسول اللہ گھوم گئے تو ہم کیوں گھومے. اچھا, ایک آدمی ہے, یہ ڈائریکشن چینج ہو گیا, سمجھ گئے. اب ایک انسان ایک ہے, ان کے پیچھے یہ ہے, یہ 9,000 کے صحابہ حضور کے ساتھ گئے تھے. بنو سلمہ کے لوگ بھی حاضر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ بھی حاضر تھے, وہ بھی حاضر ہیں. اب سب کو پوری ہے. نماز پڑھتے پڑھتے حضور ایسا گھوم گئے. تو اب یہ ایسے گھوم جائیں گے تو ہوگا کیا؟ ان کو پورا چل کے ادھر آنا پڑے گا. ہاں, یہ جو پیٹرن آتا ہے رک جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے, تو صحابہ چلے گی نماز, یہ پورا چل کے آئے, پوری سب یہاں سے یہاں آ گئی اور حضور کے پیچھے نماز ہو رہی ہے. سرکار اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ظہر مکمل کرائی اور تیزی سے وہاں سے چلے مسجد نبی شریف آئے. اس مسجد میں یہ معاملہ ہوا, کیا نام ہے اس مسجد کا؟ اب تو یاد آ گئی نا. آج اس محلے کو بنو سلمہ کا محلہ نہیں کہتے, مسجد قبلتین کہتے. اب یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں, یہ جو مسجد قبلتین ہے نا, پہلے بنو سلمہ کے محلے کی یہ مسجد کون سی مسجد تھی؟ یہ وہی مسجد تھی جس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے تھے. یہ مسجد تھی. یہ مسجد بنانے کی حضور نے ان کو اجازت عطا فرمائی تھی. یہ محلہ تھوڑا خود تھا. اب ان حضرات کو عشاء اور فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضری دینے کے لیے دقت کا سامنا ہوتا تھا, اور حضور نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر منافق لوگ جان جائیں کہ فجر اور عشاء کی جماعت میں کیا ثواب ہے تو وہ کھسکتے ہوئے بھی آنا پڑے تو ضرور حاضر ہوں گے. اب یہ بات ارشاد فرمائی, اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ حضرات جو دور محلے میں تھے نا, ان کو فکر لائی ہوئی کہ ہم تو یار دور ہیں, ایسا کریں. ایسا کرتے ہی یہ محلے میں کر کے مسجد نبی کے آس پاس لے لیتے. جب حضور کی اس بات کا پتہ چلا نا تو سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا کہ نہیں, اپنے مکان بیچ کر کے یہاں مت آؤ, وہیں پہ رہو, جماعت وہیں پہ قائم کر لو. تب ان حضرات نے حضور کے حکم کے بعد وہ مسجد بنا لیا تھا, وہیں پہ نماز پڑھا کرتے. سمجھ گئے؟ یہ وہی مسجد ہے. بعد میں حضور وہاں نماز پڑھے اور عین نماز کے عالم میں گھوم گئے تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہوا. سمجھ گئے؟ مسجد قبلتین. وہاں سے آئے, عصر کی نماز آپ مسجد نبی شریف میں پڑھے, مگر مسجد نبی شریف تعمیر مکمل تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنا ہوا تھا اس وقت. اب حضور آئے, فرمایا کہ نہیں اب تو قبلہ کا ڈائریکشن چینج کرنا پڑے گا, اب تو کعبے کی طرف منہ کر کے آنا پڑیں گے. یہاں منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے. اور یہی 2 مسجدیں تھی, سمجھ گئے, جہاں پہ عام طور پر نمازیں ہوتی تھی. مسجد کعبہ میں بھی نماز ہوتی تھی, وہاں پتہ نہیں چلا.
وہاں عصر کی نماز بھی لوگ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھے، مغرب کی بھی پڑھے، عشاء کی بھی پڑھے، فجر کی نماز کے لیے پڑھے تھے، تب ادھر کا کوئی آدمی ادھر سے گزرا اور آواز لگا کر کے کہا یا اہل قبا، اے قبا والو، رسول اللہ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کل سے شروع کیا ہے، تم ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ حضرات بھی حالت نماز میں گھوم گئے۔ کیا بات ہے یار، کیا فرما برداری ہے، یہ صحابہ تھے نا، ایمان سے پکے تھے، بے شک ہے نا۔ وہ حضرات بھی نماز فجر میں ہی گھوم گئے، نماز مکمل کی اور سب بہادری مارتا ہوئے تیز تیز چلتے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کیا یا رسول اللہ، آپ نے ظہر کے بعد ظہر کے ٹائم حکم دے دیا تھا، ہم نے تو ظہر کی بیت المقدس کی طرف پڑھا، عصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا اور آج فجر کی بھی ایک رکعت پڑھی، ہماری یہ نماز پر کیا حضور نے فرمایا ہو گئی نماز، یہ صاحب شریعت ہے، قانون بتانے والے تھوڑی ہے، قانون بنانے والے، آپ جو کہتے ہیں وہ قانون بنتا ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں ہو گئی، اور جب یہ بات ہوئی اب یہودی واویلا مچانا شروع کیے، منافقین شور شرابے شروع کر دیے۔ منافقین نے یہ شور مچایا کہ دیکھو محمد تو خود ہی اپنا طے نہیں کر پائے ہیں، کبھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا خود کا راستہ طے نہیں ہے۔ یہ منافقین نے لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلانا شروع کیے، اور یہودی تو یہودی تھے، وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے نا تو 17 مہینے تک، کتنے مہینے؟ 18 مہینے، 18 مہینے تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب بدلنے کا حکم، حضور کی تمنا تھی کہ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف میرا قبلہ ہو، اللہ نے آپ کی تمنا گھومنے کا حکم دی، گھوم گئے۔ اب یہودی چلانا شروع کیے کہ دیکھو ماں کام والی ہے، انہیں کس پھینک دیا اس قبلے سے جس پر پہلے تھے، یہ شک پھیلانا شروع کیے، وابل کرنا شروع کیے کہ یار محمد پہلے تو ہمارے قبلہ پر تھے، اب ہمارے قبلہ سے کیسا پھر گئے، ہماری دشمنی میں پھر گئے، یا کیا بات ہو گئی، شک میں پڑے ہیں، طرح طرح سے اس طرح سے واویلا مچنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله آیت نازل فرمائی، اللہ ہی کا ہے پورب، اللہ ہی کا ہے پچھم، تم جس طرف کو توجہ کر لو ادھر اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تم صدق دل سے میرے حبیب کے فرما برداری میں ان کے پیچھے پیچھے چلو تو صحیح، اللہ کی رحمت ہے تمہارے پیچھے پیچھے گھومے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا، اب یہ باتیں ہو گئی، اس میں منافقین کی سے فرما بردار تھے، وہ تو مان گئے کہ آقا ہے، صاحب شریعت ہے، جو چاہے حکم فرمائے، ہمیں قبول ہے۔ اب جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی وہ تشکیک شک پھیلانا شروع کر دیے کہ یار دیکھو یہ کیسا ہو رہا ہے، کبھی اس قبلہ کبھی اس قبلہ، یہ ابھی تک طے نہیں کر پائے، معاذ اللہ۔ جو اس طرح کی جو باتیں لوگوں نے کرنا شروع کی نا، ظاہر ہو گیا کہ یہ منافق لوگ ہیں، سب ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے۔ اور اسی درمیان میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور کمال کر ڈالا، کمال ہی کمال تھے آپ تو، آپ نے ایک سریہ بھیجا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے گا، حضور کے سالے ہیں آپ، امت کے ماموں ہیں، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 لوگوں کا قافلہ آپ کیا، کتنے لوگوں کا؟ اور فرمایا آپ یہاں سے نکلو، ذات نخلا کی طرف چلے جاؤ، 2 دن سفر کرنا، تیسرا دن میرا خط کھول کے پڑھنا۔ چلے 2 دن سفر کیے، تیسرا دن حضور نے سر پر مہر خط کیا تھا، کھولے اس کو پڑھے، اس میں سرکار نے لکھا تھا تم کو آگے ہی آگے جانا ہے، مگر ساتھ والوں کو وہ اوپر زبردستی نہیں، سب کو بول دو کہ جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ جائے، میں آگے جاؤں گا، آگے مکہ اور طائف ہے، اس کے درمیان میں ہم کو ٹھہرنا ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو وہاں جانا ہے، اور مکہ اور طائف والوں کے اوپر نظر رکھنا ہے، ان کی حرکت کے اوپر اثر کرنا ہے۔
یہ حکم حضور نے لکھا تھا. اب حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ پیغام پڑھ کے سنایا. اب آپ کے ساتھ وہاں کا منہ دیکھنے لگے. کیا کہتے ہو؟ ان حضرات نے بھی فرما برداری کی انتہا کہہ دی. ان حضرات نے کہا کہ آپ کو جاتے ہوئے روانہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. ہاں یہ بہت بہت اہم ہے. حضور نے کا حضرت عبداللہ بن جہش کو قرار دیا. کن کو؟ سب سے پہلے امیر المومنین کون ہے؟ کو کہتے ہیں. بات کے تاریخوں کے حساب سے ہو گیا, لیکن حضور نے اپنے زبان اقدس سے جن کو امیر المومنین فرمایا ہے نا, وہ حضرت عبداللہ بن جہش ہے. حضرت زینب بنت جہش کے بعد امیر المومنین فرمایا. سمجھ گئے؟ یہ جو جتنے تھے نا, انہوں نے امیر المومنین ہونے کا شرف جو پایا نا, تو حق بھی ادا کیا. اب حضرت عبداللہ بن جہش نے خط کھول کے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا بھائی میں تو رسول اللہ کے حکم کے مطابق آگے جا رہا ہوں اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے. ایک طرف طائف ہے, ایک طرف مکہ, دونوں دشمن ہیں. اپنا اس بیچ میں اپنا کوئی نہیں ہے. میں نہیں جانتا. اب تم میں جو کوئی بھی اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہو میرے ساتھ چلے, یا واپس جانا چاہتا ہے تو جائے, اللہ کی اجازت ہے. ان سب نے کہا ہم مومن ہیں اور اپنے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں. رسول اللہ نے اگر قربان ہونے کو کہا تو ہم سب کو قربان ہونے کو. یہ تمام کے تمام وہاں سے آگے بڑھے. اور ادھر کیا ہوا؟ اہل مکہ اپنا ایک بڑا قافلہ طائف سے لے کر کے غلہ, اونٹ, کھجورے, دمبے کچھ لے کر کے وہ آ رہے تھے. اور یہ پلان کیا تھا کہ یہ سب سے تیاری کریں گے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی. جبل تنعیم سے وہ اتر مکہ جو لوگ گئے ہیں نا طائف کی طرف جائیں گے تو تنعیم پہاڑی کے لیے آج بھی ہے, وہ چھوٹی ہو گئی ہے. وہ اس پہاڑی سے اتر رہے تھے. یہ حضرت شام کا وقت تھا. انہوں نے اپنے جان ان کو جگہ چھوڑ رکھا. اب یہ حضرت گئے, نشانہ لگایا, ایک کو قربان کر ڈالا. ایک مرا اور دو پہرے دار اسی طرف متوجہ تھے, ان دونوں کو باندھ لیا. اور ان دونوں کو بولا زور سے آواز لگاؤ مسلمان آ گئے ہیں. ان دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بلند آواز سے کہا اے اہل مکہ, مسلمانوں نے حملہ کر دیا. وہ 250 لوگ تھے. کتنے تھے وہ قافلے میں؟ اور یہ کتنے تھے؟ 90. ایک کو مار دیا, دو کو باندھ لیے. اور دو کو باندھ لیے اور دونوں سے کہا آواز لگاؤ. یہ اندھیرے میں سے دونوں نے آواز لگایا اہل مکہ ہم کو مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے. وہ جان بچا کے بھاگے. اس کے ہاتھ میں جو لگا اٹھا اٹھا کے لے کے بھاگے. ان کے 70 اونٹ, کتنے؟ 40 بکریاں اور تھوڑا بہت غلہ, یہ چھوٹا. یہ پہلا مال غنیمت ہے. حضرت عبداللہ بن جہش ان دونوں کو باندھ لیے. اس میں عبداللہ بن حارثہ ایک صاحب سے اور ایک صاحب سہل بن کیسان تھے. ان دونوں کو باندھ کر کے لے آئے مدینہ اور وہ مال غنیمت بھی لے آئے. اب اس میں معاملہ ایک پھنس گیا. معاملہ ایک شریعت کا مسئلہ پھنس گیا. مسئلہ کیسا پھنسا؟ یہ رجب کا ان حضرات نے دیکھا ہے, تاریخ ہے, شعبان کا چاند نکل گیا. وہ ان حضرات نے ایسا سوچا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا شعبان ہو, مگر وہ رجب کی آخری تاریخ تھی. اور رجب شہر حرام میں لڑائی حرام تھی. اب ان حضرات نے غنیمت تو حاصل کیا, لے کے چلے, مگر حضور کے بارگاہ میں مال بانٹا نہیں. وہ پورا حضور کے بارگاہ میں جا کر کے پیش کیا اور وہاں لے کے چلے اور جا کر کے حضور کے بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ, اہل مکہ چلا رہے تھے کہ اب محمد نے مہینوں کی حکومت بھی ختم کر دی, یہ رجب کے مہینے میں حملہ کرتے ہیں. یا رسول اللہ, ہم سے غلطی ہوئی, ہم کو لگا تھا کہ چاند نکل گیا ہے. تو فرمایا کون سا دن تھا؟ ان حضرات نے پیش کیا. وہ منگل کا دن تھا. سرکار نے فرمایا تو رجب ہی تھا. خود سے شعبان شروع ہوا ہے, تم نے رجب میں ہی حملہ کر دیا. اس لیے یہ جو مال غنیمت میں آئے ہو, یہ بکریاں, یہ غلے, یہ اونٹ باندھ رکھو ایک طرف.
نہ بانٹنے کا حکم دیا. آپ نے انتظار فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم فیصلہ آئے گا پھر اس مال غنیمت کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا. اور حضرت عبداللہ بن جاش جن کو حضور نے امیر المومنین فرمایا تھا, فرمایا امیر المومنین تم نے چاند کا بھی انتظار نہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے طائف سے مکہ کتنی دور ہے, اگر میں کل کا انتظار کرتا تھی تو صبح ہوتے ہی نکل جاتے, یہ تو مکہ پہنچ جاتے اور مجھے پہنچنے نہیں دینا تھا. ان کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا اور میرے پاس یہی ایک راستہ تھی تو میں نے راستے حملہ کر دیا ان کے اوپر. اب ادھر مکے میں شور, اب مکے والے تمام میں لوگ دوڑا دیے کہ دیکھو محمد نے مہینوں کی حرمت کی خطر کر دی. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی نا, 4 مہینے حرام ہیں, تو مہینوں میں لڑائی حرام ہے. متفقین بھی کیا میرے غلاموں نے غلطی کر دی ہے مگر اب اللہ ہی فیصلہ کر, اس انتظار میں رہے. اور اسی درمیان میں بات عرض کر دی یہ رجب اور شعبان کی بات ہے. اسی شعبان میں حکم نازل ہوا رمضان 2 ہجری شعبان, اسی سال نماز کو فرض ہوئی, اسی سال زکات فرض ہوئی, اسی سال 27 ہوا, اسی سال عید کی نماز واجب ہوئی, اسی سال عید الاضحیٰ کی بھی نماز واجب ہوئی. یہ سب 2 ہجری میں ہوا. اسی سال جنگ بدر بھی واقع ہوئی. کل غزوہ ذی العسیرہ تک میں نے پہنچایا. غزوہ ذی العسیرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک قیام فرمانے کے بعد واپس ہوئے. جگہ جگہ آدمی فٹ کر دیے. اب جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا پھر آپ کو خبر لگی. اب جب غزوہ بدر کے لیے آپ نکلے انشاءاللہ تک حالات بیان ہوگا. آج مختصر ایک بات دلا دینا چاہتا ہوں. یہ جو عبداللہ بن جہش 40 بکریاں 70 اونٹ اور غلہ لے کے آئے تھے, مسلمان جب بدر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 3. تلواریں کتنی تھی؟ 3. کیا اونٹ کتنے تھے؟ صرف 70. وہ اونٹ ساتھ میں لے سکتے تھے نہیں لے سکتے؟ بھائی لڑائی میں لے جا رہے ہیں, ابھی ضرورت ہے, وہ بکریاں لے سکتے نہیں لے سکتے. سرکار نے فرمایا اس طرح کا محفوظ رہیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا ان کو کوئی استعمال میں نہیں جائے گا, وہ بطور امانت رکھا جاتا ہے. یہ جو 2 کو باندھ کے لیے آئے تھے اہل مکہ نے ان دونوں کے لیے فدیہ بھیجا. رسول اللہ نے دونوں کا فدیہ قبول فرمایا, دونوں کا فدیہ قبول فرما کر کے آزاد فرما دیا. ہاں عبداللہ بن عثمان وہ تو آزادی ملتی مکہ کو دوڑ گیا, سمجھ گئے. اب یہ جب احسان تھے کہ آزاد بھی ہو گئے, مکہ والوں کے دیے ہوئے پیسوں سے آزاد ہوئے, اور اس کے بعد کہے کہ اب میں محمد کے ساتھ رہوں گا, میں نہیں جاؤں گا. حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے فرمایا کچھ نہیں, مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. وہی جو قرآن میں ہے. اب یہ حضرت ایمان لائے, حضور کے ساتھ رہ گئے. اب مکے والوں کو قلق ہوا تو یعنی پھر ان کا آدمی نکلا, اب ان کے آدمی کا فدیہ انہیں کو دے رہے, نہ دیے رہتے پھر بھی یہ انہیں کے ساتھ تھا, فدیہ دے دیے پھر بھی انہیں کے ساتھ ہے. اب اس کا بھی دعویٰ چلا, یہ بھی ایک رقم مکے والوں کو ملا کہ ہم نے رقم جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ بھیجا, اور انہوں نے فدیہ بھی رکھ لیا, آدمی بھی رکھ لیا. حضور نے فرمایا کہ اگر اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے تو تم نہیں جا سکتے, اور اگر جانا چاہتا ہے تو میں نہیں روکوں گا. انہوں نے منع کر دیا کہ میں جاتا ہی ہوں. اچھا اب اس میں ایک مسئلہ, یہ جب ان کی طرف سے لڑنے مرنے پہ آمادہ تھے تو اچانک کیا ہوا کہ ایمان لایا. عبداللہ کی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان دونوں کو گرفتار کیا تھا, ایک سخت باندھ دیے گئے تھے دونوں. وہ باندھنا سختی کے ساتھ اس لیے تھا کہ یہ پوری آواز کے ساتھ آواز لگا کے سامنے والوں کو مکے والوں کو ڈرا دیں, وہ جو قافلہ والے تھے وہ مکے کاموں کے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی, صرف کلائیوں پہ باندھتے رہنے دیا, باقی بدن کی رسیاں کھول دی تاکہ ہمارے ساتھ میں چل سکے. چلا تو نہیں ہے. اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ عبداللہ آپ مجھے اتنا جانتے بھی نہیں, آپ کا میرا رشتے کا تعلق بھی نہیں, میرے اوپر رحم کیوں کر رہے ہیں؟ عبداللہ نے کہا یہ رحم جو میں نے ابھی تم پر کیا یہ صرف تم پر نہیں سارے انسانوں کے اوپر
اور یہ میری طرف سے نہیں، میرے اللہ اور میرے رسول کی طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم دشمن کو یا قیدی کو بھی تکلیف میں ہی نہیں رکھتے۔ جب یہ بات سنیں تو ان کے دل میں یہ بات کریں۔ اور راستے اب یہ جو حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھی لوگ تھے، ان سے اسلام کے بارے میں جاننے لگتے، کیونکہ بہت سارے لوگ مکہ میں اس وقت بھی ایسے تھے جو ڈائریکٹ دور سے یا مسلمانوں سے بات نہ کر کے صرف دوسروں کی باتوں میں نہ کر کے اپنے طور پر مانے بیٹھے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دین سے بگڑے لوگ ہیں، ماں باپ کے دین سے جدا لوگ ہیں، یہ معاذ اللہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جن کے پاس شریعت یا حقیقت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب واقعی میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں سچائی تو انہیں کے ساتھ ہے، تو اسلام میں آ جاتے تھے۔ اس لیے تو وہ لوگ اپنے لوگوں کو آپ سے ملنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب ان کو ملنے مل گیا، مکہ سے وہاں سے مدینہ تک سفر کرنا، ساتھ میں ان کے ساتھ میں رہنا، جب حضور کے بارگاہ میں پہنچے تو ایمان کو سمجھ گئے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کو ایمان کا نور عطا فرمانا چاہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت یہاں آئے اور مسلمانوں کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو سن 2 ہجری میں اسلام میں یہ کچھ خاص واقعات ہوئے ہیں جن کو یاد رکھیں۔ جنگ بدر اسی سن میں بھی سیدہ فاطمہ کا نکاح اسی سن میں، سمجھ گئے، رمضان مبارک کے روزے اسی میں فرض ہوئے، صدقہ فطر اسی میں فرض ہوا، عید اور عید الاضحیٰ دونوں نمازیں اسی سال آئی ہیں، سمجھ گئے۔ اسی سال سب سے پہلا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ جل شانہ ہم آپ سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ